बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ दिनों से सिर्फ एक ही खबर जो है वो ज़ेर बहस है और वो है मुलाकातें किस किस की हुई और कहाँ कहाँ हुई। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, उनके इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। पहले ख्वाजा आसिफ के हवाले से बताया गया कि उनकी मुलाकात हुई, एहसन इकबाल के हवाले से बताया गया, फिर मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात की तस्दीक तो खुद पाक फौज के तर्जुमान ने कर दी कि 2 बार उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और दोनों बार उनकी दरख्वास्त पर यह मुलाकात की गई और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मुलाकात में बात हुई। अब शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात है और उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर किसी टीवी पर आकर, किसी चैनल पर आकर ये बात करना चाहते हैं तो मैं मनाजरे के लिए और तमाम तफसीलात बताने के लिए तैयार हूँ। फिर उनकी तरफ से ये बयान आया कि अगर 16 सितंबर को तमाम अपोजिशन इस्तीफे दे देती तो आम इंतखाबात हो जाते, अर्ली इलेक्शन हो जाते। और वो क्यों कह रहे हैं कि 16 सितंबर को बकौल उनके तमाम ही अपोजिशन के रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी और अगर उस दिन ये लोग इस्तीफों पे इकट्ठे हो जाते तो इंतखाबात दोबारा किए जा सकते थे। अब इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है रद्द-ए-अमल वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी साबित करें कि मुलाकात हुई है। फिर उनको नैब में जो तलब किया गया है उस पर भी अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जारी हैं। लेकिन ये जो तमाम तर मुलाकातों की तफसील सामने आ रही है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कुछ रहनुमा ये कहते हैं कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर APC बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या इन तमाम चीज़ों से, इन इंकशाफात से पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले दिनों में कोई फ़र्क पड़ेगा? और ख़ुसूसी तौर पे ये जो अपोजिशन की APC हुई है इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये ट्वीट का सामने आना कि हमारी जमात का अब कोई रुकन अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा, इस पर भी आज बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो तारड़ साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। एक के बाद एक मुलाकात जो है वो सामने आ रही है, उनकी डिटेल्स और इंकशाफात जारी हैं। ये बताइएगा कि ये जिन जिन रहनुमाओं के आपकी पार्टी के नाम सामने आए हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, फिर शहबाज शरीफ साहब जिस दिन मिले उसी दिन मरियम बीबी ने कहा था कि हमारा या नवाज शरीफ साहब का कोई भी नुमाइंदा इस मुलाकात में नहीं था। जिस दिन उन्होंने कहा कि जी GHQ में फैसले नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, उसी दिन पाक फौज के तर्जुमान ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकातों के हवाले से इंकशाफ कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान और मजीद वो कहते हैं कि जी अगर ये काफ़ी नहीं है तो टेलीफोनिक डाटा भी उनके पास मौजूद है। वो कहते हैं वो अगर रिलीज़ कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। तो क्या आपकी जमात में या आपकी क़यादत इन लोगों के जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनसे कोई जवाब तलबी हुई है ओवर दीज मीटिंग्स? क्या कोई शो कॉज नोटिसेस जारी किए गए हैं? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। ये 2 मुख्तलिफ मुलाकातों का अहवाल है। एक जो गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग हुई थी, तमाम सियासी जमातों के तकरीबन रहनुमा वहां मौजूद थे और वो एक कौमी सलामती का मामला था। वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग थी। क्योंकि वो कौमी सलामती का मामला था, उस पर ना किसी सियासी जमात ने और ना अस्करी क़यादत ने कुल्लबकुशाई की और ना उसकी डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक की। क्योंकि वो हसास मामला था, वो एक इंटरनल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सब शरीक थे। अब ये मामला बिगड़ता वहां से है जहां से शेख रशीद साहब उस मीटिंग के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे ताने, वो इट्स नॉट इन कैमरा एनीमोर, अब वो सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सामने आ गई। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी मैं ज़ुबैर साहब वाली मीटिंग की तरफ ही आ रहा था। तो देखिए, जब शेख रशीद साहब ने उस मामले को पोलिटिसाइज किया, ताने कसे, उस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, वो मामला जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में मीटिंग हुई वो उससे बहुत मुख्तलिफ तरफ चला गया और हुकूमती वज़रा को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी भी इदारे में अगर ये मीटिंग हुई है और कौमी सलामती के इशू पे हुई है उसको इस तरह पोलिटिसाइज करें। और देखिए, ये इन मीटिंग्स की नौबत भी कई दफ़ा इसलिए पेश आती है
کیونکہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں. اپوزیشن کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, قومی سلامتی کے ایشوز پہ کسی نہ کسی سٹیک ہولڈر کو انوالو ہو کے وہاں پہ سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے بات چیت کروانی پڑتی ہے. یہ امر افسوسناک ہے. یہ جمہوری پروسیس کے لیے, یہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ہے. مگر اس کی روایت اس لیے ڈلی کیونکہ وزیر اعظم نے, وہ چاہے کرونا کا معاملہ ہو, ٹڈی دل کا معاملہ ہو, کشمیر کا ایشو ہو, وہ اپوزیشن کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہے مگر ان سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. زبیر عمر صاحب کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے 2 میٹنگز اپنی ریکویسٹ پر کی. وہ اس حوالے سے اس حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کر چکے ہیں, اور بقول ان کے کہ وہ ریلیف لینے نہیں گئے تھے, ان کا ایک تعلق ہے, وہ اس تعلق کی بنیاد پہ ملنے گئے تھے, اور ان کا موقع بھی آ چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, وہ آ گیا سامنے. لیکن دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو obviously آئیڈیل سچویشن کہ جہاں پر ڈیموکریٹک ادارے اور خود سیاستدان اس نظام کو اور اس ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرتے ہیں, وہ آپ کی بات ایک آئیڈیل سچویشن آپ نے بتا دی, which is unfortunate. ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن جس دن مریم بی بی اپنا ایک بیانیہ پیش کر رہی تھیں کہ جی وہاں نہیں جانا چاہیے, ان لوگوں کو پارلیمنٹ آنا چاہیے, جی ایچ کیو میں ہونے کی چیزیں نہیں ہیں, سیاسی فیصلے ہیں, اسی دن انکشاف ہو جاتا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کے محمد زبیر جو ہیں وہ خود ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, خود ڈی جی آئی ایس پی آر بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا آپ لوگ ان سے جواب طلبی کر رہے ہیں, کیونکہ اب نواز شریف نے بھی منع کر دیا کہ کوئی ملاقات نہیں کرے گا. مریم بی بی کے بیانیے کے اگینسٹ اسی دن پتہ چل جاتا ہے کون کون جا رہا ہے, تو کہیں کوئی شو کاز وغیرہ کچھ؟ دیکھیے, مریم بی بی کے جو بیان تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا کوئی نمائندہ ملا ہے. اس کے بعد محمد زبیر صاحب والا سارا معاملہ سامنے آیا, مگر محمد زبیر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں میاں صاحب کو بتائے بغیر ملا تھا. اس پہ فیوچر کے لیے ایک گائیڈ لائن میاں صاحب نے, لیکن بعد میں بتا دیا تھا انہوں نے کہ قومی سلامتی کے ایشو پہ, جی بعد میں وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک چینل پہ کہا بتا دیا تھا, مگر انہوں نے کہا میں نے مریم بی بی کو بتایا تھا. بہرحال قطع نظر اس بات سے, وہ تو پھر کانٹرڈکشنز ان کے بیان کیے نا, تو آپ کی پارٹی قیادت کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ زبیر صاحب آپ ایک چینل پہ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات کے بعد بھی بتا دیا تھا, دوسری ملاقات کے بعد بھی بتا دیا تھا, ادھر آپ ایک متضاد بیان دیتے ہیں. اسی وجہ سے پارٹی کی طرف سے جو گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہیں اس پہ قومی سلامتی کے ایشوز پہ, دفاعی ایشوز پہ ملنے میں انہوں نے کہا کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے, مگر پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی میٹنگ نہیں کرے گا. جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے کہ اگر پارٹی اس ڈسپلن کو انفورس کرنا چاہتی ہے کہ پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد میٹنگ کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے. میٹنگز ہوں, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, پارٹی قیادت کو ضرور پتا ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ شیخ رشید صاحب کے انکشافات, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ انکشافات ہو گئے, یہ تمام چیزوں سے, اور آج انہوں نے, شیخ رشید نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ملاقاتوں کی کہانی نہیں, ٹیلی فونک ڈیٹا اگر سامنے آ گیا تو پھر قیامت آ جائے گی. تو ان تمام چیزوں سے کس کو نقصان ہو رہا ہے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے ایونچولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں اگر حکومت کا نمائندہ ہوں یا اس وقت ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب تشریف فرما ہیں, قابل آدمی ہیں, وکیل ہیں, اور جو بھی لوگ اس پہ گفتگو کریں, جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے ایک معیوب سا ایک کام کسی بھی ایک ملک میں ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ شام کو عوام کے مسائل کی بجائے چیٹ شوز جو ہیں وہ اس ملک کی عدلیہ پہ یا اس ملک کی فوج پہ ہوں. اب آپ کا تو اس میں قصور ہی نہیں ہے سعدیہ افضال صاحبہ, کیونکہ آپ یا جتنے ہمارے اور جرنلسٹ دوست بھائی بہن ہیں, چاہے وہ اسما شیرازی صاحبہ ہوں یا میر صاحب ہوں یا کاشف عباسی صاحب ہوں یا ندیم ملک ہو, جو بھی ہوں, وہ شام کو وہی پروگرام اس پہ کریں گے جو دن کو ہم کارنامے کریں گے. کیونکہ آپ خود سے تو ایشوز نہیں بنا سکتے نا, یا عوام کا کوئی ایشو اٹھائیں گے یا ہم نے جو کوئی تیر مارا ہوگا سیاستدان ایشوز ہی دے رہے نا, ہمیں کیا کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک امیج اپنا بنایا اور جو ووٹ کو عزت دو کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی, وہ یہ تھی
کہ ماضی میں میری سے غلطیاں ہوئی، میں جنرل جیلانی صاحب کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا، میں IGI میں نے پیسے وہ لیے، اور میں نے بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے جو بھی وہ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا. جنرل قیوم کو میرے چھوٹے بھائی نے ٹیلی فونیں بھی کی، سارا کچھ ہم کرتے رہے، سپریم کورٹ پہ ہم نے چڑھائیاں بھی کی 1997 میں، ہم نے سب کچھ کیا. لیکن اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ہم سنبھل گئے ہیں، اور اب ہم نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. اب ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں لیتے، اسٹیبلشمنٹ سے دور رہتے ہیں، کوئی سازش سے کام نہیں لیتے، کوئی جو ہے ججوں کو ٹیلی فون نہیں کرتے، اور اب ہم صرف عوام کی طاقت سے آتے ہیں. اس لیے ووٹ کو عزت دو. چلیں یہاں تک تو آپ کا نیریٹو میں نے مان لیا. سوال یہ ہے کہ ڈو یو ریئلی پریکٹس وٹ یو پریچ؟ جو آپ بات کرتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یہاں ایک 200 ارب روپے کا سوال بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں کہ میاں صاحب پاکستان سے جانے کے بعد یا وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد جو وہ GT روڈ پہ نکلے تھے، جو وہ کہتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، تو پھر بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 4 یا 5 دن پہلے تک آپ نے اس بات پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اس کا الٹا کرتے رہے. بلکہ جو جنرل جیلانی صاحب کے دور سے آپ نے سٹارٹ کیا، آپ ابھی تک اسی راستے پہ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا، اور انہوں نے کلیئر میسج بھی دیا. لیکن آپ پھر بھی اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتے. اب سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے بغیر نہیں سیاست کر سکتے تھے، وہ سمجھے نہیں سمجھے وہ سوال ہے. لیکن علی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیجئے کہ یہ شیخ رشید صاحب نے جو ٹیلی فونک ڈیٹا کے حوالے سے بات کر دی کہ جی وہ بھی ہمارے پاس ہے، قیامت آ جائے گی، یہ بھی ذرا بتائیں. ان کو کرنی چاہیے تھی، وزارت ریلوے کا کام ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں وہی 3 پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا. پہلی بات تو یہ، شیخ صاحب کا میرے خیال میں بسط احترام کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو یہاں پہ کریں. اس کے لیے DG ISPR صاحب موجود ہیں، اور جو DG ISPR صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب سیاستدانوں کے لیے شرم کی بات ہے. شرم کی بات کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں اگر آپ ملنے گئے ہیں اپنے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملنے گئے، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دن کی روشنی میں جائیں، رات کے اندھیرے میں جائیں، لیکن آپ اس کو اون کریں. آپ کو ہندوستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے نہیں ملنے گئے. ہمارا اپنا سپہ سالار ہے، ہمارا سپاہی ہے، اور اللہ کے بعد ہماری فوج ہماری محافظ ہے. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی جب تک آپ کسی غلط کام کے لیے نہیں جاتے. اب جب DG صاحب نے 3 نقطے بتائے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو سیاسی خودکشی انہوں نے کر لی ہے، کر لینی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ملاقات آپ کی ریکویسٹ پہ ہوئی. اب یہ کوئی جو ہے زبیر صاحب کے کوئی لنگوٹی یار نہیں ہے ہمارا سپہ سالار کہ آپ اس کو جو ہے 2-3 ہفتوں میں مہینے کے اندر 2 بار ملیں. اور کوئی آپ ان سے کشمیر کے مسئلے حل کرانے گئے تھے، یا کوئی کورونا پہ ڈسکشن کرنے گئے تھے، یا کوئی آپ دونوں کا ذاتی کوئی پروجیکٹ ہے اس کا پلاٹس کا، اس پہ کوئی ڈسکشن، یا کوئی آپ اگر ان ملاقاتوں میں ذاتی یا سیاسی بات نہیں ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی میڈ پبلک. آپ کو یہ کہا DG صاحب نے، جناب DG ISPR نے، کہ ملاقات آپ کی اپنی ریکویسٹ پہ تھی. تو یہاں پہ نیریٹو میاں صاحب کا اور مریم صفدر عوان صاحبہ کا نیچے گیا. نمبر 2، دوسری بات انہوں نے کیا کی، یہ بڑی اہم 2 باتیں اور ہیں کہ خدارا اپنے سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل کریں، اپنے مقدمے عدالتوں میں حل کریں، اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھر کچھ مانگنے گئے تھے جس کا جواب آپ انہوں نے یہی دیا. اب اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را ٹھیک ہے سر، وہ تو DG ISPR نے کہہ دیا کہ مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. اوکے، آپ کہہ رہے ہیں ان کا نیریٹو جو تھا اس کو دھچکا پہنچا، اس کو ان کو نقصان ہوا، ختم ہو گیا. جی میں حافظ صاحب موونگ آن. حافظ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے 1-on-1 جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج کل جس صورتحال، جس ٹاپک پہ تمام چینل، میڈیا اور تمام عوام کی سمع خراشی ہو رہی ہے، یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی؟ فوج ایک ادارہ ہے، وہ اپوزیشن کا بھی ہے اور وہ حکومتی عہدیداروں کا بھی ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا بھی ہے. اور پھر اگر 2 ممالک کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تب بھی ان کے کمانڈر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی اور سیاستدان، اس نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے یا اپنے کسی ادارے کے حوالے سے یا اپنی پارٹی میں، نہ محمد علی بھائی نے اٹھایا ہے،
نہ تارڑ صاحب نے اٹھایا نہ کسی سیاستدان نے اٹھایا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، آرمی چیف سے نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی اور ہم نے یہ بات خود اوپن نہیں کی، پبلک نہیں کی، اور آئین کے تحت وہ سیاست میں خود کو نہیں لا سکتے، بٹ سر ایک سوال، ایک ایگزامپل کیونکہ ابھی تو سامنے آ گئی، اگر زبیر صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ملاقات کرنی ہے آرمی چیف سے، 2 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، تو وہ تو سیاست دان ہے نا، وہ تو ایک پارٹی کے مریم بی بی کے کیمپ کے آدمی ہیں، ان کے کلوز ہیں، تو پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے زبیر صاحب خود بھی ماشاءاللہ زندہ سلامت موجود ہیں، اور ساتھ ہی تارڑ صاحب ہے، ان کی پارٹی ہے۔ میں تو آپ کے اس سوال پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے گزارش کروں گا، ہم نے یہ بات نہیں رکھی، لیکن ہم نے برملا یہ بات آپ کے چینل پہ ہم کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے ریکویسٹ ہوئی تھی ملاقات کی، ان کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ عوام کریں گے، یا وہ ادارہ کرے گا، یا خود جنرل صاحب کریں گے۔ دیکھیے گزارش یہ پہلا لانگ مارچ نہیں تھا، یہ ہمارا آزادی مارچ سے پہلے بھی ڈی چوک تک ایک اور دھرنا ہوا تھا 126 دن۔ کیا اس وقت فوج نہیں تھی؟ کیا اس وقت ان کے ادارے نہیں تھے؟ اس وقت رائل شریف نہیں تھا؟ وہ بھی ملے تھے، جناب ہمارے عمران بھائی بھی ملے تھے، لیکن کیا کبھی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ دھرنا نہ دیں؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، اور مولانا کے ساتھ ہمارے دیگر رفقا بھی گئے ہیں، اور آپ کے ہاں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ آپ آزادی مارچ نہ کریں، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کر رہے تھے عمران بھائی کی، ہم اپوزیشن کر رہے تھے محمد علی بھائی کی، ہم اپوزیشن کر رہے تھے حکومت کی۔ یہ مارچ کے دنوں کے دوران ملاقات ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی مولانا سے ملاقات کی، اس مارچ کے دوران؟ جی ہاں، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حیدری صاحب نے، ہم نے تب یہ بات کی جب شیخ رشید صاحب، سعدیہ بات یہ ہے کہ اگر ISPR کا ادارہ بڑا ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ان کے سربراہ ایک بڑے رینک پہ جنرل ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں، اس کے قیام کی کیا ضرورت درپیش ہے کہ اگر ایک شیخ چلی یا کوئی اور آدمی یا شیخ رشید صاحب اٹھ کر تمام تر معاملات کو پبلک کریں گے؟ اگست میں ملاقات ہوتی ہے، اور اسے ستمبر میں جناب شیخ رشید صاحب کہیں گے، اور پھر کہتے جناب آئیے چینل پہ۔ میں آپ کے توسط سے آج 1-2 جگہ اور چینلوں پہ میں نے کہا ہے کہ میں ان کی چیلنج کو قبول کرتا ہوں بحیثیت ترجمان کے، وہ اپنی زبان پہ قائم رہے، ان میں غیرت ہے، عزت ہے۔ دیکھیے بات پوری ہونے دی، اگر ان میں واقعی غیرت ہے اور اپنی زبان پہ قائم ہے، وہ آپ کے چینل پر، میں گزارش کروں گا کہ میری چیلنج ہے کہ وہ آ کر بیٹھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اگر 1 to 1 ملاقات کی ہے، تب بھی آئینی طور پر وہ اس کے پابند نہیں ہے کہ اسی سے نہ ملے۔ یہ سوال جو ہے نا میں آپ سے بھی کروں گی، عطا تارڑ صاحب سے بھی کروں گی، وہ اس لیے کیونکہ یہ آپ وہ 2 جماعتیں جو APC میں شامل تھیں، اب حافظ صاحب اب APC کے اندر جو پورے کا پورا بیانیہ نظر آیا، وہ کہا گیا کہ جی عمران خان کیا ہے، اس سے لڑائی نہیں ہے، جو اس کو لائے اس سے لڑائی ہے، پورا ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نیریٹو سیٹ کیا۔ اب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، کیا اسی وقت بہتر نہیں ہوتا مولانا صاحب بتاتے، یا PMLN میں سے کسی کو بلایا گیا وہ بتاتے، کسی اور جماعت سے پیپلز پارٹی سے کسی کو بلایا گیا وہ اسی وقت بتاتے کہ بھائی ہمیں تو اس طرح سے کال آئی تھی، ہمیں تو وہاں سے پیغام آ رہے ہیں، ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ مارچ کال آف کر دیں۔ یہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی جا کے کیوں چیزیں یاد آتی ہیں اس طرح کی؟ سعدیہ، ہم کوئی بات کریں، ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، ہم کوئی بیان دیں اور کسی کی خواہش پہ دیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے برملا یہ بات نہیں کی تھی کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو رابطہ کیا گیا تھا اس ادارے کی جانب سے؟ کیا ہم نے یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے بلایا تھا؟ جبکہ ہم نے یہ بات نہیں کی کہ عمران بھائی جو ہے وہ انہوں نے پرویز خٹک کو رکھا تھا اور اسپیکر کو اور چیئرمین سینٹ کو رکھا تھا، اور یہ لوگ آئے کہ جناب ایک ادارہ آپ سے بات کرنا چاہتے
جاتا ہے، اور پھر جوہری شجاعت اور پرویز الہی آن دی ریکارڈ ہے آپ کے چینلوں پر کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو ہم ابھی نہیں بتاتے وہ کون سی امانت ہے. یہ تمام باتیں ہم نے کی ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے حافظ صاحب، بریک سے واقع ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عطا اللہ تارڑ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں عوام کے، یہ ملاقاتوں کے جو انکشافات ہو رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں جو اے پی سی میں اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں اس کو دھچکا لگے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما، یہ جب سے محمد زبیر صاحب والی کہانی سامنے آئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہی سب کچھ کرنا ہے پی ایم ایل این نے تو پھر اے پی سی کیوں بلائی؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے، دوسرا میں پہلے علی محمد خان صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرنا چاہوں گا. جی، یہ ڈیبیٹ اس طرف نہیں جانی چاہیے، اور اس طرح تو پھر باتیں اگر آپ کرنے پہ آئیں گے تو پھر آپ کی سیاسی جماعت میں بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جلا وطنیاں بھی کاٹی ہیں، والد کی ڈیڈ باڈی بھی روانہ کی ہے اس پاک سرزمین کی طرف، اور والد کا جنازہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے. ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. طیارہ سازش کیس میں ہماری جو اکویٹل ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی آپ کے سامنے ہے. وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. تو جیلیں ہیں، جلا وطنیاں ہیں، ابھی بھی جیلیں ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کائنڈلی جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا ذرا کسی کی اگر کوئی قربانی ہے اس کو بھی ملوز خاطر رکھا کرے. اور وہ جو آپ نے پھر ادارے کو بیچ میں انوالو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک اے پی سی کی بات ہے، دیکھیے پچھلے 2 سال کے اندر جس طریقے سے معیشت کو اتنا برا دھچکا لگا ہے اس حکومت کی وجہ سے، مہنگائی، بے روزگاری، تقریباً 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، 40 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانا پاکستان تھا وہ نئے پاکستان سے بہت بہتر تھا. کم از کم چینی 100 روپے کی نہیں تھی، 50 روپے کی تھی. آٹا، ادویات کا آپ نے حال دیکھا. کل ہی ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. جو آپ کا محکمہ صحت ہے، پہلے کیانی صاحب تھے، عامر کیانی صاحب کو نکالا گیا اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا. ظفر مرزا صاحب کو چلتا کر دیا گیا. اس کے بعد سی ای او شوکت خانم کو لگایا گیا ہے. تو ایک غریب آدمی کی پہنچ سے یہ کھانے پینے کی اشیاء تو دور تھی ہی تھی، ادویات بھی مہنگی کر دی گئی ہیں. تو عام عوام اس وقت بجلی کے، گیس کے بلوں سے تنگ ہیں. میں سمجھتا ہوں جب ہم نکلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی بھی اس چیز سے، اور لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کی پارٹی کی، آپ کی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے کہ پھر وہ حافظ صاحب کی جماعت جو مولانا صاحب کہتے ہیں، وہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی استعفے دے دیں، استعفے دے دیں، استعفے دے دیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ جی ان کی تو سندھ میں حکومت ہے تو شاید وہ استعفے نہ دیں. بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، ہم ان کو استعفے دے دیتے ہیں، پھر وہ استعفے سب کے جو ہیں وہ جمع کرا دیں. تو کیا اگر واقعی یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں ان سے تنگ ہیں، آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ ان کو روانہ کرنا چاہتے ہیں، گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تو پھر تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ استعفے دیں اور الیکشن کروا لیں؟ دیکھیے، استعفوں کی آپشن موجود ہے، مگر کسی بھی موومنٹ کا، کسی بھی تحریک کا ایک نیچرل بلڈ اپ ہوتا ہے. اس میں عوامی رابطہ مہم ہوتی ہے، اس میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں دھرنے ہوتے ہیں، اور لاسٹ آپشن جا کے استعفوں کی ہوتی ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ استعفے دیے گئے تھے، مگر وہ جب استعفے دیے گئے تو بعد میں تنخواہیں بھی وصول کی گئیں، ٹی اے ڈی اے وصول کیے گئے، میڈیکل کے بل وصول کیے گئے، باہر دھرنے میں استعفے دیے اور اندر جا کے منت ارلا کیا گیا کہ جی اس کو منظور نہ کرنا. تو میرا یہ خیال ہے استعفے تب دیے جائیں جب کوئی اور آپشن موجود نہ ہو اور تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت آپ لوگوں نے جو استعفے دیے تھے نا اس کی بات کر رہے ہیں. یہ اب آپ بات کریں مکمل. دیکھیے جی آپ بات میں یہ مکمل کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی معاملات. کیا گلگت اور بلتستان میں انتخابات سیاسی معاملہ ہے یا فوجی معاملہ ہے؟ کیا آئینی طور پر اسے کس نے ڈیل کرنا ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے
کیا وزیر اعظم کی یہ فرائض منصبی میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو بلائے, بٹھائے, جس انداز میں پارلیمنٹ کے اندر ہو, باہر ہو, گول میز کانفرنس ہو, دیگر جماعتوں کو بٹھائے, بھلے وہ آرمی چیف کو بھی ساتھ رکھے, بھلے وہ تمام اداروں کو رکھے, آخر وہ اپنے سیاسی منصب کے حوالے سے اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے جیسے ماضی میں انگلی اٹھانے کی بات کی گئی تو سیاسی میٹنگ میں اگر انوائٹ کرتے ہیں ہمیں آرمی کی جانب سے اور اس کے بعد پھر یہاں بیٹھ کر اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی آپ کیوں ملنے گئے تھے, آخر ہم کریں کیا کریں؟ جو فرائض آپ کے ہیں آپ ہمیں بلائیں, کشمیر پہ آپ نے ہمیں بلایا, آپ نے جو ہے کورونا کے حوالے سے بلایا اس کو, معیشت کے حوالے سے آپ نے اپوزیشن کو بلایا. چلیں علی محمد خان صاحب, یہ پہلے تو حافظ صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی معصوم سی لگی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کریں تو کیا کریں, وہ لوگ اگر بلاتے ہیں تو پھر کیا کریں. یہ تو ظاہر ہے علی صاحب آپ کو بھی پتا ہے نا کہ پھر اب بلایا جائے گا, کال آئے گی تو پھر آپ بھی جائیں گے, سب جائیں گے. دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایشوز میں فوج سے وہ آپ کو سینسٹائز کرتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ میں بھی آ کے وہ کرتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز پہ کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کا الیکشن میں بالکل نہیں سمجھتا کہ پیورلی پولیٹیکل ہے, کیونکہ وہاں ہندوستان آپ کا بارڈر پہ ہے, اور وہ ہندوستان جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کرنے کی ناکام جسارت کر چکا ہے, وہ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, وہ روز لوگوں کو شہید کر رہا ہے. پاکستان فوج کے جو ہے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں, اور عام لوگ بھی گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر میں بھی شہادتیں دے رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں بھی. ایسی صورتحال میں جب آپ کی وزیرستان میں بھی آپ کے فوج کے جوان یہاں پہ گولی کھا رہے ہیں, اور اپنا ایکس پارٹا ٹرائبل ایریاز میں بھی اور اے جے کے میں بھی, بارڈرز پہ بھی اور ملک کے اندر بھی حفاظت کر رہے ہیں, ایسی حالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ایشوز یا سیکیورٹی کم پولیٹیکل ایشوز پہ بیٹھک ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک واٹ وینٹ رانگ واز, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک پیورلی پولیٹیکل موو کرنے کی کوشش کی میرے خیال میں, اے پی سی میں آ کے. اے پی سی کو ویسے بھی میں ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا ماتمی بیٹھک سمجھتا ہوں, ان کا سیاسی مشاورہ سمجھتا ہوں, کہ وہاں پہ وہ ظاہر ہے ایک الیکشن ہار کے وہ بیٹھے اپنی مینیورنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیکس کم ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہے, بڑی جماعت ہے, لیکن ان کے لوگ کم ہیں اندر, اور خود مولانا صاحب 30 سال بعد پہلی بار باہر ہیں, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم اگر ختم بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ کی میں بات کروں تو بھی ہو جائے, میں کسی طریقے سے آ جاؤں, کشمیر کمیٹی مل جائے, بصد احترام حافظ صاحب سے. لیکن چلو ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں, ہم ان کو برا نہیں کہتے, عوام کے لیے نہیں کر رہے, قوم کے لیے نہیں کر رہے, ذات کے لیے کر رہے ہیں, اوکے نو پرابلم. لیکن مسئلہ کدھر تو یہ جو طارڑ صاحب نے بات کی, عوامی رابطہ مہم کی, یہ پروٹیسٹ کرنا, جلسے کرنا, مارچ کرنا اسلام آباد کی طرف, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر معاملہ استعفوں تک جا سکتا ہے؟ یہ الیکشن کیمپین کے طور پہ اگر کنسیڈر کر رہی ہیں اس کو اپوزیشن کی جماعتیں دیں گی استعفے؟ میں طارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں, کہ میں جو اپنی بات کروں وہ پوری کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ ادھر پیدا ہوا کہ جب ایک پیورلی پولیٹیکل انہوں نے ایک کسٹارٹ ٹائم کیا, ایک سموک سکرین بنائی, سموک سکرین کہ بھئی ہم بڑے جو ہے بال اگین ڈیموکریٹس ہیں, سب نے جو ہے وہ 900 چوہے سب نے کھائے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب سب حج کو چلے اس میں اے پی ایس میں, اب وہاں مسئلہ میاں صاحب نے ان پہ کر دیا ایک پولیٹیکل کو ادھر سے لندن سے. وہ کیا کیا, وہ یہ کیا کہ اکٹھا کیا ان کو اس کے لیے, وہاں سپیچ جو کر دی انہوں نے ہمارے دفاع کے ادارے پہ ایک طرح سے ایک اٹیک کر دیا, اور یہ کہہ دیا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں, ان کو لانے والوں سے. تو ہمارے تو خیال میں لانے والے عوام ہیں یا اللہ ہے, ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ صاف صاف کھری کھری بات کرتے ہیں. وہاں پہ پھر جو دھچکا لگا اور پولیٹیکل جماعتوں کو کہ بھئی آئے کس لیے تھے, یہ سن کیا رہے ہیں. وہاں سے مسئلہ ان کا پیدا ہوا, وہاں سے ان کا ایشو پیدا ہوا کہ بھئی آپ نے پیورلی پولیٹیکل موو کو خود ہی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رنگ دیا, اور وہ باتیں کی جو بارڈر پار نریندر مودی کرتا ہے. اگر آپ صرف میاں صاحب کا نام ہٹا دیں نا, میاں نواز شریف صاحب کا, اور صرف بیانات کو پڑھنا شروع کریں, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے بیان کے بعد نئی دلی میں خوشی کی لہر کیوں دوڑی. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ عوام ان کے ساتھ ہے, نہ عوام ان کے ساتھ ہے, نہ قدرت, اور نہ ان کا اپنا ورکر ان کے ساتھ ہے.
چلیں آپ کہہ رہے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور ہارے ہوئے کھلاڑی تھے اس اے پی سی میں. طارر صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اے پی سی پہ اپنی تقریر میں جو ہے وہ ایک سیاسی کو کر دیا, لیکن شہباز شریف کے حوالے سے یہ جو خبریں ہیں یا جس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ہم حکومت سے پارلیمان میں اب کوئی تعاون نہیں کریں گے, تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سارے معاملے جو ہیں وہ پارلیمان میں آنے چاہیے, کہیں اور ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بات جو ہو رہی ہے, یہی سوال اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ساری کہانی کچھ اور ہے, شہباز شریف صاحب کو اسی لیے گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے پارلیمان میں آپ ہمارا کانڈکٹ دیکھیے کہ مساق معیشت کی بات ہم نے تب کی تھی کہ جب کچھ نہیں بگڑا تھا, اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے اس ملک میں ڈیلیور کیا ہے. ہم نے اس ملک میں ہسپتال بنائے ہیں, ہم نے اس ملک میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں, ہم نے اس ملک میں پبلک سروس ڈیلیوری کی ہے, ہم نے ماڈرن ٹرانسپورٹ کے سسٹمز بنائے ہیں. ہم نے ان سے بات کی تھی کہ ہم نے معیشت اچھی طرح نہیں, پی کے ایل آئی آپ نے بند کر دیا ہمارا. باقی بھی جتنے اچھے اسپتال ہیں آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں, پورا پروگرام رکھ لیں, میں آپ کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے شروع کروں گا, چلڈرن ہاسپٹل ملتان سے لے کے یورولوجی سینٹر فیصل آباد تک لے کے آؤں گا. اور میں بالکل کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج یہاں ممکن نہیں ہوتا, بٹ علی صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے پورے کے پی کے میں ایک برن سینٹر اور ایک چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے. مگر وہ آپ نے جانے دیا نا, وہ آپ جانے, آپ کی حکومت جانے, وہ تو بیمار آپ نے ڈکلیئر کیا, اور آپ کی یاسمین راشد نے کہا کہ یہاں پہ علاج نہیں ہے. ان سے استعفیٰ لے لیں, اگر انہوں نے غلط کہا تو استعفیٰ لے لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی پارٹی کا معاملہ, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مگر بات یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی ان کا پوسٹر بوائے اسد عمر, جن کو انہوں نے 15 سال سے اکانومی کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ذمہ داریاں دی تھی, چلے پوسٹر مین کہہ لیں, پوسٹر بوائے ایک انگریزی کا معاملہ, بہرحال انہوں نے اس کو ایک ذمہ داری دی تھی, وہ باقاعدہ ناکام ہوئے, نہیں کہتے جی, چلے میں یہ کاروائی سے حذف کرتے ہیں جی پوسٹر مین. اب انہوں نے معیشت کے حوالے سے جو ہے ذمہ داری, میں اگر اجازت تو چلے میں I have to wind up here. بہت شکریہ طارر صاحب, علی محمد خان صاحب, حافظ حسین احمد صاحب. بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے, اس کی مہم کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے, اور پولیو کی جو کیمپین جو ہے اس کے خلاف وہ جاری ہے, جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو 2 قطرے اس ویکسین کے پلائے جاتے ہیں. بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے اس پولیو جیسی بیماری کا خاتمہ ہو چکا ہے, سوائے 2 ممالک کے, جس میں افغانستان اور پاکستان شامل ہیں, اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. یہاں پر کچھ بہت عجیب و غریب رائے جو ہے وہ اس ویکسین کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں, جس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے, اور علماء کرام جو ہیں وہ اس میں حکومت کی اس کیمپین میں ساتھ ہیں, اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے. اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں آپ جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ شرح کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بچے جو ہیں اس بیماری سے متاثر ہیں, یا کس حد تک یہ خطرہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور ہماری پولیو کی جو کمپین چل رہی ہے, اس حوالے سے ہمارے یہ سامنے ہے کہ آج بھی غالباً 74 کیسز have been endorsed, اور 74 کیسز جو آئے ہیں کہ جو کہ پولیو کے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہیں. تو یہ خطرہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے پولیو ویکسینیشن کے ساتھ اچھا پروگرام نہیں کرتے, لوگوں کے اندر ہم اویئرنیس نہیں دیتے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے علماء حضرات, اور میں اس سے مزید بڑھ کے کہنا چاہوں گا میڈم,
کہ جب تک ہم اپنی سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹ کے لوگ ہیں, جو بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, ایوری باڈی ہیز ٹو بی آن. اب علماء حضرات سے ہمارا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جی ہم اسلامی اس کے ساتھ کرتے ہیں. اویئر ہے سندھ کے اندر جائیں تو وہاں ہندو کمیونٹی ہماری بہت سی ہے, کرسچنز. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں, اگر علماء کی جگہ ہم یہ کہیں کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور میں ایک آپ سے بات شیئر کروں کہ بنگلہ دیش تو دے میڈ اٹ کہ وہاں پہ مطلب اسلام وہاں پہ زیادہ نمبر پہ ہے, تو مساجد کو اور ریلیجس جو پلیسز تھی ان کو بیس مطلب دے گاٹ دی سکسیس اوور دیئر, اس کے لیے کیا. میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بھی سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں جی بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں یا آتی ہیں خاتون اور وہ موٹر سائیکل کے لیے, یہ ایک نان سیریس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے. اور اس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ایز آرگنائزیشن, میڈیکل ایسوسی ایشن کو میں ہیڈ کرتا ہوں, تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اور برا نہ منائیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو ایز اے میڈیا پرسون کہ یہ بھی جو ہے کہ میڈیا کے اوپر ہماری جو کمپینس ہونی چاہیے وہ بھی کم ہے. اور سرٹنلی ایز اے کیپٹن آف دا شپ دس از دی گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ سب کو الائن کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ملا کے لے کے جانا ہے. تو اس سب گورنمنٹ کے ساتھ ایک مطلب میں ایک بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو پیغام دینے کی خاطر آپ صرف انگلش اور اردو میڈیا نہیں ہے یا پنجابی یا پشتو نہیں, یہاں تک ہمیں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ بی ٹاکنگ ایکسنٹ, کہ لوگوں کے جو ایکسنٹس ہیں اور میکسیمم ہمیں یہ میسج دینا چاہیے. ایک بڑی عجیب سی پھیل گئی ہے بات ہمارے یہاں کہ آج ہیپیٹائٹس کا دن منایا جا رہا ہے, تو پیپل ناؤ اسپیک اباؤٹ دا ہیپیٹائٹس. پولیو کی بات ہوگی تو پولیو, ٹی بی کا آئے گا تو پولیو. میرا ماننا یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے ٹیکس کے طور پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ باتیں کریں. وی شوڈ ناٹ بی ویٹنگ فار کہ آج ہم کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں کون ہے ایسا ماں باپ, کون ہے ایسی سوسائٹی, کون ایسا انسان ہے جو چاہے گا کہ اس کے بچے, اور کون سی ایسی سوسائٹی ہے جو چاہے گا کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ معذور ہو اور وہ مطلب صرف ایک چیز کے ساتھ کہ ہم نے صرف اس کو 2 قطرے جو تھے پولیو کے بچانے کے لیے وہ نہیں پلائے. تو میری اپنی ہمبل سبمیشن اور میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کہ میں اپنے آپ حکومت اور معاشرے کو اس کا سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں وہ قاصر ہیں, ہم سمجھانے میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں. اوبیسلی اس لیول کی اویئرنیس جو ہے وہ نہیں کریٹ کی گئی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک ٹائم تھا جب خود بتایا جاتا تھا حکومت کی طرف سے, حکومت کے اسٹیٹسٹکس ان کے اپنے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ پولیو کی جو بیماری ہے یہ نیچے جا رہی ہے بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر. پھر ایک دم سے یہ جو رائز دیکھنے کو ملا ہے نمبرز میں کیسز کے, یہ اس کے کیا ریزنز ہیں, کیا محرکات ہیں اس کے؟ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے گراف, جب بھی ایسی پیڈیمک اور چیزیں جو ہوتی ہیں بیماریاں وبائی امراض, اس کے ساتھ جب تک آپ زیرو کو ٹچ نہیں کرتے اور آپ کی ویجیلنس اس کے ساتھ پوری نہیں رہتی, اس وقت تک ہم کسی چیز کو الحمدللہ دنیا کے اندر جو یہ سارا کنٹرول ہو گیا اور پاکستان میں بھی قدرے اس کے لیے کنٹرول. اگر مطلب آپ تو مجھ سے بہت چھوٹی ہیں, میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں, پریکٹسنگ آرتھوپیڈک سرجن ہوں, تو اس کے اندر ہمارے ساتھ ایسے کیسز تھے کہ جن کے ساتھ ہم نے جو اسپیشلائز سسٹم اور اسپیشلائز ٹیکنیکس جو وہاں پہ انوالو کر کے اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کا کام ہم لوگ کرتے تھے. لیکن الحمدللہ آج پاکستان کے اندر بھی وہ ریشو جو پہلے ریشو دیکھی جا رہی تھی ویسی ریشو نہیں ہے. بہت سی ایسی امراض ہیں, چیچک کو ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ چیچک اس کے ساتھ ہے, ملیریا کی اب نئی فارم آ گئی لیکن ویسے ہمارے ساتھ مریض اور ویسا نہیں دیکھنے. So as far as the polio is concerned, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کم ہو رہا ہے, لیکن ہم اس وقت تک اس کے اوپر اطمینان اور مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا کے اندر اس پاکستان سے, اس ہمارے برادر ملک افغانستان سے جب تک یہ پولیو اور پورے خطے سے پولیو جب وہ ختم نہیں ہو جاتا, اس وقت ٹاکنگ اباؤٹ کے اوپر فگرز چلے گئے, نیچے فگر چلے گئے. یہ میڈم سعدیہ کہ اگر ایک کیس بھی بالکل ویسی آج کل ہم کووڈ اور کورونا کی جو باتیں کرتے ہیں کہ اگر ایک کیس بھی موجود ہے تو ہمارے ساتھ ویسے ہی خدشات کہ یہ آگے پھیل سکتا ہے. اور ایک میں آپ کے توسط سے مطلب اگر اور شیئر کروں کہ ایک ہمارے یہاں جی گوروں کو کیا بڑی یا جو این جی اوز کرتے ہیں, یہ دس آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ ہمارے ساتھ ہمدردی انسانیت کے ناطے چلیں بھلے اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن چونکہ یہ جب دنیا کے اندر خدشہ موجود ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی خطے کے ساتھ ایک کیس بھی ہے تو یقیناً دیٹ کین گو این انفیکشن انٹرنیشنلی. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہے. ون آف دا کنسرن کے لوگ جو ہمارے ساتھ ایسے کوپریشن کرتے ہیں, اور اس کا قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پھیلے نہ, ہمارے علاقے تک نہ آئے, ہمارے ملک تک نہ آئے, تو obviously وہ کنسرن ہے کہ کہیں اگر کسی خطے میں یہ بیماری موجود ہے
تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سے بہت محبت ہے, ان کو اپنے آپ سے, اپنے بچوں سے بہت محبت ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ بیماری ان تک دوبارہ پہنچے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور چیز بتائے گا کہ ابھی اوبیسلی کووڈ کی وجہ سے وچ واز ویری انفارچونیٹ کہ حکومت نے کہا کہ تمام تر وسائل ہمیں, کیونکہ وہاں پر ان کا رخ موڑنا پڑا کووڈ کی طرف, تو پھر پولیو کیمپین جو تھی, یہ قطرے پلانے کی جو مہم تھی گھر گھر جا کے, یہ بھی روکنی پڑی. سو ابھی پولیو کے خلاف لڑنے کے ہمارے پاس آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر ریسورسز موجود ہیں, ہر طریقے سے ہم فلی ایکوپڈ ہیں؟ دیکھیں سادیہ, ویری گڈ کویسچن. دیکھیں, میں ماننا میرا یہ ہے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور اس معاشرے اور سوسائٹی کا ایک ممبر ہونے کے ناطے سے, کہ ایک چیز ایسی خدارہ نہ کریں کہ ایک چیز آئی ہے, ایک وبا آئی, کووڈ کیا ہو گیا, ایک انفیکشن آئی ہے, اس سے پہلے ہمارے ساتھ ڈینگی بھی آئی تھی, بٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم زندگی کے سارے معاملہ جات اور صحت کے حوالے سے ساری چیزوں کو ٹھپ کر کے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے ایز اگین تب ریفر کرتے ہوئے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وی اپریشیٹڈ دی گورنمنٹ کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے پولیو کے حوالے سے ویکسینیشن کا سسٹم کر رہے ہیں اور گھر گھر جا کے ہم اس کو پلائیں گے. اس میں ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ کسی اپنے بڑے سے پوچھیں گے تو وی یوز ٹو ہیو دا ویکسینیشن سینٹرز جو کہ یونین کونسل لیول کے اوپر ہوا کرتے تھے. تو یہ جب تک ہم یونین کونسل لیول کے اوپر نہیں آ جاتے, حکومت اپنی پریورٹیز کو جو ہے صحت اور تعلیم کو اس پریورٹی میں نہیں لے کے آتی, جی ڈی پی کا جو کہ WHO اور دنیا کہتی ہے کہ 6% ہونا چاہیے, وہ ہم اس کو بہتر نہیں کرتے. ہمارے کنسرن, میرے کنسرن, آپ کے کنسرن جب تک یہ ساری چیزوں کے ساتھ نہیں آتے تو یہ اس وبائی امراض کے اوپر قابو پانا, اور وہ کوئی کچھ بھی ہو بنے, مطلب پولیو, آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگ پولیو کے لیے آج بات کر رہے ہیں کہ پولیو ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو, لیکن پولیو اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر ختم ہو گیا ہے. اینڈ یہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے, اینڈ وی آر دا 2 countries which are under falling with the shame countries, مطلب these are known as the shame countries. وہ ممالک جو ان کے ساتھ, چلیے اللہ کرے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت حکومت کی سنے سمجھے, اویئرنیس جو ہے ہم بھی اس حوالے سے مزید لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اپنے 5 سال سے عمر کے بچوں کو ضرور یہ پولیو کی جو کے خلاف یہ جو ویکسین ہے یہ پلائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, صدر PMA پنجاب, ہم سے بات کر رہے تھے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.